अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी स्टोरी है वो हमें गुजरांवाला से आई है और वो टाउन अपने एक किले की वजह से मशहूर है और इस किले के नाम पर इस टाउन का नाम किला मियान सिंह रखा गया है। अगर इसकी तारीख की बात करें तो इसे मुगल चक के साथ सिख मान सरदारों ने तमीर करवाया था। आज के एपिसोड में हमारे पास इसी टाउन में मौजूद एक पुरानी हवेली का वाक़या है जो आदिल ने हमें गुजरांवाला से शेयर किया है। वो कहते हैं कि उनकी आबाई हवेली हुआ करती थी और वहाँ उनकी एक बहुत पुरानी जॉइंट फैमिली रहा करती थी। ये वाक़या बुनियादी तौर पर उनकी वालदा से मंसूब है। अगर कोई हवेली पुरानी हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है वो पुरस्कार ना हो। लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस में पुरानी जगह हॉन्टेड हो जाती हैं, तो इसीलिए आप अपना दिल थाम कर बैठे हैं और कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दें। के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। मेरा नाम आदिल है और मेरा तल्लुक गुजरांवाला से है। ये वाक़या मेरी अम्मी का है जो कि गुजरांवाला एक पुरानी हवेली से वाबस्ता है। वो हवेली किला मियान सिंह में हुआ करती थी जहाँ हमारी एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली रहती थी। उस हवेली में ज़िंदगी हमेशा रोज़ुआ और रस्मों से भरी हुई थी। मेरे नाना और नानी के अलावा अम्मी के भाई और दूसरे रिश्तेदार भी घर का हिस्सा थे। इमारत पुरानी थी और हवेली के कोने कोने में एक अजीब और पुरस्कार सी कैफियत और ठंडक महसूस होती थी जो सिर्फ बहुत पुराने घरों में हुआ करती है। इस घर की दीवारों ने बहुत कुछ देखा था और शायद चीज़ें उन दीवारों के साथ ऐसी जुड़ी हुई थी जिनका जिक्र लोग अक्सर करते थे मगर कभी किसी ने देखा नहीं था। मेरी अम्मी जब सिर्फ 11 बरस की थी तो उनमें एक अजीब सी आदत थी जो आजकल के बच्चों में भी कभी कभार करते हैं, लेकिन उस जमाने में ये कोई आम बात नहीं थी। अम्मी को मिट्टी खाने का शौक था। वो हर वक्त चुपके चुपके मिट्टी का टुकड़ा तोड़कर खा लिया करती थी जैसे वो कोई मिठाई हो या फिर कोई नशा जो अम्मी को अपनी तरफ खींचता था। उनके बड़े भाई को अम्मी की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। जब भी वो देख लेते तो डांट देते और अक्सर हल्की सी मार भी देते मगर अम्मी चुपके मिट्टी खा लिया करती थी। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था और धूप ढल चुकी थी। घर के सब लोग अपने मसरूफियात में थे और अम्मी अपने उस छुपी हुई आदत में मसरूफ थी। इन्होंने एक कोने में छुपकर मिट्टी खाना शुरू किया, लेकिन इतनी एहतियात के बावजूद भी वो अपने बड़े भाई की नज़र से बच ना सकी। इन्होंने देख लिया और अम्मी को डांटना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर एक थप्पड़ भी मार दिया जो अम्मी के लिए सिर्फ दर्द का सबब नहीं बल्कि उनके दिल में एक खौफ ने भी जन्म ले लिया। अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते रोते हवेली की छत पर चले गई। छत पर एक पुराना सा कमरा था जहां रोशन और दीगर सामान रखा हुआ था। वहां कुछ चारपाइयां भी पड़ी हुई थी जिनमें से एक मेरी नानी कुरान पाक पढ़ा करती थी और फिर पढ़ने के बाद उसी चारपाई के सरहाने के नीचे रख देती थी। अम्मी ने रोते हुए उस चारपाई पर जाकर लेट गई। थकावट और दुख के मारे न जाने कब उनकी आंख लग गई। उन्हें खुद भी पता ना चला। रात का वक्त था और हवेली में सब लोग नींद की आगोश में जा चुके थे। किसी को ये भी खबर ना थी कि अम्मी कहाँ है क्योंकि जॉइंट फैमिली थी और घर बहुत बड़ा था, इसलिए शायद किसी ने उनकी गैर मौजूदगी पर ध्यान भी नहीं दिया। रात के तकरीबन 11 बजे अम्मी की आंख खुली। हर तरफ अंधेरा था, बस चांद की हल्की सी रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी जो एक ठंडी ठंडी और सुकून बख्श किरण की मानित थी। अम्मी ने नींद के जागते ही एक अजीब सी आवाज सुनी जो किसी जानवर जैसी। आवाज भारी और दर्दनाक से लग रही थी। पहले तो इन्होंने सोचा कि शायद ये वहम है, लेकिन जब उनकी नजर कमरे के दरवाजे पर गई तो एक अजीब मखलूक का अक्स दिखाई दिया। वो चीज कुछ रिछ जैसी लग रही थी। उसका जिस्म लंबा था और उस पर घने और लंबे बालों की तह जमी हुई थी। अजीब बात यह थी कि वो मखलूक मुकम्मल नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ उसके कंधों तक हिस्सा दिखाई दे रहा था। अम्मी के दिल की धड़कन तेज हो गई। खौफ के मारे उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन उस आवाज का उल्टा असर हुआ। वो चीज पहले कुछ फासले पर खड़ी थी,
اب آہستہ آہستہ امی کے قریب آنے لگی۔ اس نے امی کی آواز سن لی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ امی کو ڈھونڈنے لگی ہے۔ امی نے اپنی سانس روک لی۔ ان کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ چیز آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ امی کی طرف کر رہی تھی، لیکن ہر بار ہاتھ واپس کھینچ لیتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ مخلوق امی کو محسوس کر رہی تھی مگر کسی وجہ سے ان تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہی تھی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی لکیر تھی جو اسے روک رہی تھی۔ اسی حالت میں امی بہت دیر تک سہمی رہی۔ ان کا جسم جیسے خون سے خالی ہو رہا تھا، جیسے کسی نے ان کے اندر سے جان نکال لی ہو۔ وہ چیز کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتی رہی اور ہر بار چارپائی کے قریب آ کر امی کی طرف ہاتھ بڑھاتی لیکن پھر واپس کھینچ۔ ایسا لگتا جیسے وہ امی کو پکڑنا چاہتی ہو مگر کوئی طاقت اس کے ارادوں کو روک دیتی ہے۔ وہ پلٹ جاتی ہے۔ امی کی ساری توجہ اس پر تھی کہ کسی طرح ان کی جان بچ جائے۔ اس دوران ان کے دل میں ایک ہمت کا لمحہ بڑھتا ہوا نظر آیا۔ پھر اچانک فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اذان سنتے ہی وہ مخلوق جو کب سے امی کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی فوراً غائب ہو گئی، جیسے کسی نے اسے وہاں سے اٹھا کر لے گیا ہو، یا پھر اذان کی آواز سے وہ بھاگ گئی۔ امی اپنی جان بچا کر فوراً نیچے بھاگ گئی۔ نیند اور خوف کے مارے بے حال تھی اور روتے ہوئے گھر والوں کے پاس جا پہنچی۔ جب گھر والوں نے امی کی حالت دیکھی تو وہ کچھ دیر تک سمجھ ہی نہ پائے کہ آخر ان کے ساتھ کیا گزری تھی، لیکن جب نانی نے یہ بات سنی تو انہیں فوراً یاد آیا کہ انہوں نے اپنے قرآن پاک چارپائی کے سرہانے کے نیچے رکھا تھا۔ شاید اس قرآن پاک کی وجہ سے وہ مخلوق امی تک رسائی حاصل نہ کر۔ قرآن پاک کی اثر وہ چیز امی کے قریب آ ہی نہیں سکی۔ امی کہتی تھی کہ اگر اس وقت وہاں قرآن موجود نہ ہوتا تو شاید نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ میری بڑی پھپھو کی زندگی کا ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک پہلو ان کے اس گھر سے جڑا ہے جو ان کے شوہر نے شادی کے بعد بنایا تھا۔ یہ گھر انہوں نے بہت چاؤ اور لگن کے ساتھ تعمیر کروایا تھا، لیکن جو بات اس گھر میں معلوم نہیں تھی وہ یہ تھی کہ یہ جگہ دراصل جنات کا پرانا ٹھکانہ تھی۔ ان کے لیے صرف ایک نئی شروعات تھی، لیکن جنات کے لیے یہ ان کی جگہ میں دخل اندازی اور قبضہ تھا۔ شادی کے بعد جب میری پھپھو اپنے نئے گھر میں بسیں تو شروع میں سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ سب کچھ نیا اور ایک الگ شہر سے دور ایک خاموشی علاقہ، اور ان کے گھر بھی بہت کھلا اور آرام دہ تھا۔ لیکن جلد ہی ایک عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ پھپھو جب گھر میں اکیلی ہوتی اکثر محسوس ہوتا کوئی ان کے قریب ہے، جیسے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آواز آ رہی ہو۔ یہ آواز اتنی مدھم ہوتی تھی کبھی کبھی انہیں لگتا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے، اسی لیے انہوں نے اس سلسلے کو نظر انداز کیا۔ لیکن جو کچھ شروع میں صرف ایک ہلکی آوازوں تک محدود تھی وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ جب ان کے سب بڑے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو یہ واقعات ایک نئے موڑ لینے لگے۔ ان کا بیٹا جب بھی اپنے بستر پر سوتا تو بستر اچانک سے ہلنے لگتا۔ یہ کوئی معمولی حرکت نہیں ہوتی تھی، بستر کافی زور سے ہلتا، جیسے کوئی اسے جھولے کی طرح دھکیل رہا ہو۔ بستر کے سر کی جانب اکثر ایسی دستک ہوتی جیسے کوئی اس پر ہاتھ مار رہا ہو۔ پھپھو کے لیے یہ سب بہت حیرت انگیز بات، ایسے واقعات انہوں نے بے چین کر دیتے تھے۔ آخرکار انہوں نے یہ بات اپنے شوہر سے شیئر کی اور سب کچھ بتایا۔ جب انہوں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو میرے پھپھا نے اس جنات کا مسئلہ سمجھا اور ارادہ کیا کہ اس گھر میں اذان دینا شروع کی جائے۔ ان کا یقین تھا کہ اذان سے ہر برائی دور ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے روزانہ صبح شام گھر میں اذان دینا شروع اور یقین جانے کچھ عرصے کے لیے واقعی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تو انہوں نے اذان کا سلسلہ روک دیا، لیکن جب تک اذان چل رہی تھی گھر میں واقعات کا سلسلہ تھم سا گیا تھا۔ گھر میں سکون واپس آ گیا تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا۔ کچھ عرصہ گزارا اور پھپھو کے گھر میں ان کے جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ جب جڑواں تقریباً 6 سال کے ہوئے تو ایک اور خوفناک واقعہ سامنے آیا۔ اکثر میرے اور دونوں کزن اپنے گھر کے صحن میں کھیلتے تھے۔ انہوں نے چارپائیاں بچھائی ہوتی تھی اور گرم
راتوں میں وہاں پر سوتے تھے۔ ایک رات جب وہ اپنی چارپائی پر لیٹے تھے تو اچانک ان کی چارپائی ہلنے لگی۔ پہلے تو انہیں لگا کہ شاید زمین ہل رہی ہے، زلزلہ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں چارپائی ہوا میں کچھ انچ اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ان کے بڑے بھائی نے زور سے اپنی چھوٹی بہنوں کی چارپائی کو پکڑا تاکہ وہ ایک جگہ پر رہیں، مگر چارپائی 1 منٹ تک ہوا میں ٹھہرنے کی پوری کوشش کرتی رہی، پھر اچانک نیچے گر گئی۔ ان جڑواں بھائیوں کو اس واقعات کے بعد شدید بخار ہو گیا اور وہ کئی دن تک بیمار رہے، کیونکہ ان کے لیے یہ منظر بہت خوفناک۔ یہ واقعہ گھر والوں کے لیے انتہائی گھبراہٹ والا تھا۔ سب نے سمجھا یہ کوئی منفی طاقت ہے جو بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر گھر کے دیگر لوگوں کو بھی عجیب و غریب چیزیں محسوس ہونے لگی۔ ان کے گھر پرانا اسٹور روم جو صحن کے ایک کونے میں تھا، وہاں اکثر رات کو ایک بزرگ نظر آتے تھے۔ یہ بابا جی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کی سفید لمبی داڑھی ہوتی۔ وہ رات کے وقت صحن میں گھومتے اور اکثر میری پھپھو ان کا عکس جو ہے وہ صحن میں ان کو نظر آتا۔ یہ واقعات کبھی کبھار ہی ہوتے تھے، لیکن جب پھپھو کے شوہر کی وفات ہوئی تو سب کچھ بگڑ گیا۔ ان کی وفات کے بعد گھر میں ہمیشہ ایک عجیب بے چینی اور خوف کی فضا قائم ہو گئی۔ اب جو چیزیں پہلے چھپ کر ہوتی تھی اب وہ کھلے عام نظر آنے لگی۔ گھر میں دستک سنائی دیتی تھی، دروازوں پر ہلکی ہلکی دستک ہوتی تھی جیسے کوئی وہاں موجود ہو، لیکن دیکھنے پر وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ رات کے وقت گھر کے اندر چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دیتی، لیکن جب وہاں جا کر دیکھا جاتا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ ان کے گھر میں ایک بائک بھی تھی جو اکثر رات کو جب وہ لوگ صحن میں بائک لے جاتے تو بائک کے ارد گرد آگ کے گولے نظر آتے۔ یہ آگ کے گولے ایسے لگتے جیسے ایک عجیب روشنی سے گھر کے اندر گھوم رہی ہو۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ان کے پیچھے لگا ہوا ہو، لیکن جب وہ اسے پکڑنے یا روکنے کی کوشش کرتے تو آگ کے گولے غائب ہو جاتے۔ جن لوگوں نے یہ سب کچھ محسوس کیا ان کے دل میں ایک عجیب سی وحشت اور خوف پیدا ہو گیا، لیکن جو واقعہ شوہر کی وفات کے بعد زیادہ خوفناک تھا وہ یہ تھا کہ گھر کا کھانا اچانک غائب ہونے لگا۔ کچن میں رکھا ہوا کھانا کہیں ادھر سے ادھر ہو جاتا یا بالکل غائب ہو جاتا۔ ہر دن نئے اور عجیب واقعات ہونے لگے۔ آخرکار تنگ آ کر ایک قاری صاحب کو بلایا گیا۔ ان قاری صاحب نے گھر میں رقیہ کیا اور جنات سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، جس پر انہیں معلوم ہوا کہ اس گھر میں 50 سے زیادہ جنات رہتے ہیں۔ ان کے جنات نے قاری صاحب کو بتایا کہ یہ گھر پہلے ان کا، لیکن پھپھو اور ان کے گھر والوں نے یہ جگہ لے لی۔ اب بچوں کی شور شرابہ انہیں پریشان کرتا ہے۔ جنات کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ لوگ ان کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ قاری صاحب نے ان سے التجا کی کہ وہ گھر چھوڑ دیں اور جگہ خالی کر دیں، مگر جنات نے انکار کر دیا۔ جنات کا کہنا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ان کا پرانا ٹھکانہ ہے۔ جنات کے ساتھ کافی بحث ہوئی، لیکن آخرکار جنات نے ایک وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا وہ گھر کے اندر دوبارہ داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ صرف چھت تک محدود رہیں گے جہاں ایک پرانا کمرہ موجود۔ وہ گھر کے افراد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اپنی جگہ پر موجود رہیں گے۔ آج بھی وہ تمام جنات پھپھو کے گھر کی چھت پر رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی چھت پر جاتا ہے تو اندھیرے میں وہاں کالے سائے نظر آتے ہیں جو ادھر سے ادھر چلتے پھرتے ہیں۔ کوئی انہیں چھو نہیں سکتا، مگر ان کی موجودگی کو محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی کزن رات کو چھت پر سوئے تو اگلے ہفتے یا تو اس کے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا پھر کوئی ایسی واقعہ پیش آتا ہے جو سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی پھپھو کے گھر والوں کو یاد ہے۔ وہ اب تک ان جنات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے قاری صاحب کے ذریعے گھر کو محفوظ بنایا، لیکن چھت پر رہتے ہوئے جنات کے ساتھ وہ سمجھوتا کر چکے تھے۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے یہ ہمیں سینڈ کی ہے سمرا نے، تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میرا نام سمرا ہے اور آج آپ کے ساتھ کچھ پرسنل کہانیاں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو بہت خوفناک اور پراسرار نوعیت کی ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے گھر کے گراؤنڈ فلور پر میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جس میں مجھے کچھ پراسرار سرگرمیاں محسوس ہوئی، لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جو چیز میرے ساتھ گراؤنڈ فلور پر ہوئی وہ بس ایک شروعات تھی۔ اس کے بعد ایسے واقعات ہوئے جو میرے گھر کی چھت اور میرے اپنے حصے میں بھی پیش آئے، وہ بھولنے کے قابل بالکل نہیں تھے۔ جس واقعے کا میں اب ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ صرف 2 دن پہلے کا ہے۔ میرے والد اور والدہ بڑی بہن مارکیٹ شاپنگ کے لیے گئے تھے کیونکہ وہ میری بڑی بہن کے اگلے ہی ماہ شادی ہے
ان کے لیے کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی گھر پر ہی تھے کیونکہ دونوں کی تقریباً شاپنگ ہو چکی تھی، اس لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مغرب کا وقت تھا اور اذان سن کر میرا چھوٹا بھائی نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ اس وقت مجھے یہ سوچ کر سکون تھا کہ میرے اپنے حصے میں اکیلی نہیں ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ نیچے میرے کزن یا ان کی بیوی ضرور گھر پر ہوں گے، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ میں اپنے کمرے میں کھڑی تھی اور الماری کے شیشے میں اپنے بال سجا رہی، ساتھ ہی موبائل پر گانے بھی سن رہی۔ شیشے میں کمرے کا دروازہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ تو شیشے میں جب میں اپنے بالوں پر توجہ دے رہی تھی، اچانک مجھے ایسا لگا کوئی عکس کمرے کے دروازے سے جھانک کر فوراً واپس چلا گیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ عکس سفید معلوم ہو رہا تھا لیکن اس کا قد بہت چھوٹا تھا۔ میں فوراً پیچھے مڑی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس وقت میری حالت بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ اس عکس کی حیثیت بہت چھوٹی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دینے کے لیے سوچا شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی، لیکن گھر کے تمام دروازے بند تھے، پورے گھر میں کوئی بلی نہیں تھی، تو یہ تسلی بھی کام نہ آئی۔ گھبراہٹ میں نے فوراً نیچے اپنے کزن یا ان کی بیوی کو آواز دی، لیکن جب کوئی جواب نہیں آیا تو میری گھبراہٹ مزید اضافہ ہو۔ پھر میں نے ہمت کی اور آیت الکرسی پڑھی، جلدی سے نیچے کی طرف گئی۔ نیچے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا نیچے کا حصہ خالی اور لاک ہے۔ اب میری حالت مزید خراب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں پورے گھر میں اکیلی ہوں۔ اس وقت مجھے اپنے اکیلے ہونے کا خوف زیادہ محسوس ہو رہا، لیکن میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے دل کو سکون ملتا ہے۔ کچھ دیر بعد تقریباً آدھے گھنٹہ گزر چکا تھا، میرا بھائی گھر واپس آیا۔ اس وقت میں جس حالت سے گزری وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ یہ واقعہ مختصر ہے لیکن جو خوف مجھے اس وقت محسوس ہوا وہ اس لیے تھا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ ابھی چلتے ہیں ہم دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ابھی کچھ ماہ پہلے کا ہے۔ میں اپنے گھر کی چھت پر کمرے میں موبائل استعمال کر رہی، اذان ہوئی، میں نے نیچے جانے کا سوچا۔ جیسے ہی میں اٹھی مجھے اچانک ایک آواز سنائی، بالکل ایسی جیسے کوئی پائل پہن کر چل رہا ہو۔ یہ آواز بہت واضح اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں اپنی جگہ پر کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی یہ آواز کس طرف سے آئی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز بالکل میرے سامنے سے آئی ہے۔ جیسے ہی میں اس طرف دیکھی مجھے لگا یہ آواز بہت تیز رفتاری سے میرے قریب آ رہی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی پائل پہن کر میرے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ پہلے یہ آواز دور تھی لیکن آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئی۔ یہ آواز اتنی تیز تھی کہ میں اپنے جسم میں ایک عجیب سی لاچار کیفیت محسوس کر رہی تھی، جیسے میرے اندر جان نہ ہو۔ مجھے کسی چیز کا عکس یا کوئی روپ نظر نہیں آیا لیکن یہ آواز بالکل میرے قریب سے گزری۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ جو بھی تھا میرے ارد گرد دائرہ کاٹ کر واپس چلا گیا، بالکل اس جگہ جہاں سے یہ آواز شروع ہوئی۔ میں فوراً آیت الکرسی پڑھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ دیر بعد وہ آواز بالکل تھم گئی اور مجھے دوبارہ نہیں سنائی دی۔ لیکن اس واقعہ نے مجھے اتنا زیادہ ڈرایا میں فوراً کمرے کا دروازہ بند کر کے نیچے بھاگ گئی۔ اس وقت میری حالت کافی ناساز، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا۔ پائل کی آواز اس قدر تیز اور شدید تھی، نیچے آنے کے بعد میرا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میرے سر میں بہت تیز درد شروع ہو گیا لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی زیادہ نہیں۔ یہ دونوں واقعات میرے لیے ایسے ہیں جو کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اور مخلوق بھی موجود ہے، لیکن چونکہ اس مخلوق نے کبھی ہمیں جان سے نقصان نہیں پہنچایا تو ہم نے بھی کبھی کسی سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ ہمارے لیے یہ واقعات عجیب اور خوفناک ضرور ہیں لیکن ہمارا یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں۔ لیکن ان واقعات کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو۔ اپنی نماز قائم رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جب تک زندگی ہے اور تب تک سانس ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے وقت بھرپور کا فائدہ اٹھائیں۔ مجھے اور آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اگر آپ کو اپنے ایپیسوڈ پسند آیا تو لائک
لائک کرنا مت بھولیے، اور اس کے ساتھ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔